کچھ تو لوگ کہیں گے، لوگوں کا کام ہے کہنا. ہم اکثر چھوٹی چھوٹی باتوں میں جو بڑی تصویر ہے اس کو دیکھنا بھول جاتے ہیں. آج اس ایپیسوڈ میں اور آنے والی کئی ایپیسوڈز میں ہم صرف اسی تصویر کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے. میں ہوں رمیشا خان اینڈ آئی ویلکم یو ٹو دا فرسٹ ایپیسوڈ آف دا بگر پکچر. کیلکولیٹر اٹھایا اور اس پہ اپنے تمام زندگی کی جمع پونجی کا حساب لگایا. ایک پلاٹ اور وہ فائل، ایک گاڑی اور اس کی قیمت، کہیں چھپائی ہوئی زندگی کے پیسے اور کہیں بکسے میں رقم. تمام جمع تفریق کرنے کے بعد اسی کیلکولیٹر کو الٹا کیا اور افسردہ ہو کے سو گئے. دس از دا اسٹوری آف سلیم بھائی. He is a middle-aged man who works 9 to 5 at a private firm in Lahore. He has 2 kids and a wife at home, and he is the sole breadwinner of his house. ان کے بڑے بیٹے کی ضد ہے کہ وہ پڑھیں گے تو باہر سے انٹرنیشنل ایجوکیشن سے ہی پڑھیں گے. وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی ایجوکیشن باہر ریکگنائزڈ نہیں ہے. سلیم بھائی نے ان کی ضد کے آگے گھٹنے ٹیکتے ہوئے ان کی بات مان لی. انہوں نے جب چند لوگوں سے مشورہ کیا تو کسی نے کہا کہ آپ TNE کے ذریعے ان کو تعلیم دلوائیں، کسی نے کہا کہ پاتھ وے پروگرام میں بھیج دیں، کسی نے کہا ڈسٹنٹ لرننگ کر لیں، اور بہت سارے لوگوں نے کہا کہ اسکالرشپ میں اپلائی کروائیں. اس سب کے چلتے اس بچے کا 1 سال ضرور ضائع ہو گیا. جہاں وہ 1 سال پہلے تھا آج بھی وہ وہیں کھڑا ہے. اینڈ دس از ویئر دا بگر پکچر کمز ان. This podcast is specially designed to have honest and straight conversations with you, to help you find clarity and us build solutions for you. تو ہماری آج کی ایپیسوڈ اسی بارے میں. We'll talk about education and particularly higher education in Pakistan and abroad. اس پر بات کرنے کے لیے آج میرے ساتھ 2 کافی جانے مانے اور نامور اور اپنی اپنی فیلڈز میں کافی مہارت رکھنے والے 2 گیسٹ موجود ہیں. If you allow me, I'd want to introduce the first guest, who is the Director, International Office, Mr. Sikandar Sethi. Thank you, Sikandar, for being here. Thank you, Ramisha, for having me. Okay. So, Sikandar, before we start, اگر آپ تھوڑا سا اپنا چھوٹا سا انٹروڈکشن دے دیں. Obviously, I know who you are, but for our audience, and just tell us what is your journey, where you began from, and where you are today. Right. So, once again, thank you for having me on the show. I was born and brought up in Islamabad initially. میری primary education ساری اسلام آباد سے ہی ہے. After that, I moved to UK for my higher education, and I completed my MBA from University of Birmingham in 2004. At which point in time, I got the opportunity to work in Dubai. At that time, it was developing. There were a lot of construction going on. So I began my career in corporate sector. But then I slowly graduated, shifted towards education. So what happened was that وہاں پہ ایک investment firm تھی جو کہ British schools کو operate کرتی تھی. So they were looking for somebody to look into those schools operationally. So I got part of the team. ان کے ساتھ میں نے ان schools کو operate کیا for a good 10 years. And then I got back to Pakistan. Pakistan میں I've been associated with international higher education landscape, associated with different institutions. Before coming to University of Central Punjab, where I am the Director of International Office and leading different internationalization activities as well as international degree programs. Great. That's a lot to go over, Sikandar. By bits, obviously, we will cover everything in the podcast. Our second guest today is Dr. Atif Ghaffar. He is the Associate Dean International Programs here at UCP. Thank you so much, Dr. Atif, for joining us today. Thank you very much, Ramisha. Okay. Dr. Atif, same as Sikandar, if maybe you could give us a little of your introduction and what your journey has been and how has that shaped your perspective and how you see things in terms of education and its importance. Again, thank you very much for having me in the show. I'm Dr. Atif Ghaffar, currently working as an Associate Dean for International Program at UCP. I have an experience of more than 16 years, both in corporate sector and in academia. I started my professional journey from Saudi Arabia. وہاں corporate sector میں نے کام کیا. Then I moved to UK. I did my masters there. And then I went to New Zealand.
نیوزی لینڈ میں آئی ورک فار ڈپارٹمنٹ آف پولیس, دیٹ از ڈپارٹمنٹ کریکشنس, گورنمنٹ کا انسٹیٹیوٹ ہے. وہاں ہم نے پرزنرس کو ان کے ریہیبلیٹیشن پروگرامس لانچ کیے, ان کو پڑھایا. تو دیٹ واز اے ڈفرنٹ ایکسپیرینس. دین آئی مووڈ بیک ٹو, آفٹر کمپلیٹنگ مائی پی ایچ ڈی, آئی مووڈ بیک ٹو پاکستان, اینڈ اٹس بین لائک مور دین 4 years ہیئر ان UCP. آئی ایم ورکنگ ایز این ایسوسیٹ ڈین. جو آپ نے ایک بات کی کہ کس طرح میرا پرسپیکٹو چینج ہوا, آئی تھنک دیٹ واز دی مین ریزن کہ میں نے کارپوریٹ سے اکیڈیمیا میں شفٹ کیا. اس کی مین ایک یہی ریزن تھی کہ آئی وانٹیڈ ٹو سرو دی کمیونٹی, اینڈ آئی تھنک ایجوکیشن ایک ایسا سیکٹر ہے جس میں سب سے بہترین طریقے سے آپ سرو کر سکتے ہیں اپنی یوتھ کو اسپیشلی. جس طرح ہمارے علامہ اقبال شاعر نے کہا ہے کہ وہی ہے لوگ جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے. یہ میرا انٹروڈکشن ہے. بالکل. ڈاکٹر, اگین بوتھ آف یو تھینک یو, اینڈ ڈاکٹر عاطف دیٹ واز اے ویری ویری ڈائیورس پورٹفولیو, دونوں کا ہی خیر. سو ویل گو اوور دیٹ ان اے وائل, بٹ اف آئی اسٹارٹ ٹوڈیز کانورسیشن ود یو مسٹر سکندر, جس طرح میں ابھی بات کری تھی شروع میں کہ بہت ساری آپشنز ہیں. اب دیر از اے پاتھ وے پروگرام, دین دیر از ڈسٹنٹ لرننگ, دین دیر از TNE. بہت سارے لوگوں کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ TNE ہوتا کیا یا پاتھ وے پروگرامس کیا ہوتے ہیں. سو اف مے بی وی کوڈ اسٹارٹ ود یو, if you could explain just a little bit about all of this and then tell us why we're here and what has UCP began as a new initiative. Sure. So Pakistan mein international higher education has recently been established. So it's not been a decade, I guess, jab se international higher education Pakistan mein enter hui hai. Started off with the ComSats University, لیکن اس کے بعد HEC جو ہے ہمارا ہائر ایجوکیشن کا ریگولیٹر ہے, اس کے پاس کوئی سچ پالیسی نہیں تھی جس کے انڈر انٹرنیشنل ہائر ایجوکیشن آپریٹ کر سکے. سو دیر آر ڈفرنٹ اسکولس دیٹ اسٹارٹیڈ آپریٹنگ ان ٹو انٹرنیشنل ہائر ایجوکیشن, بٹ دے ور ایکٹنگ ایز این ٹیوشن پرووائڈر نیسیسری. سو وہاں پہ بچہ جاتا تھا, وہ ایک ٹیچر کو ہائر کرتے تھے, بچہ ایک انٹرنیشنل کوالیفیکیشن کا کریکلم پڑھتا تھا, and then they sat the examination and got the UK qualifications. But there was nobody looking into the regulation aspect of it. Then HEC in 2021 came up with the TNE, which is Transnational Education Policy, and اس policy کے اندر آ کے انہوں نے جتنی بھی یہ providers ہیں ان کو regulate کرنا start کیا. But then there was no as such chartered university جو کہ اس landscape کے اندر کام کر رہی تھی. And UCP نے اس میں ایک gap دیکھا. Basically اس سے چارٹرڈ یونیورسٹی کے پاس وہ ایکو سسٹم ہوتا ہے جو کہ کسی بھی یونیورسٹی کے بچے کو چاہیے ہوتا ہے, ناٹ ان ٹرمز آف دیئر اسٹڈیز اونلی, لیکن ان کی جو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں, انکیوبیشن ہے, کیریئر سروسز ہیں. تو یہ ایک نیسیسری ایکو سسٹم ہے جس کے اندر بچے کو ایک سپورٹ سروسز پرووائڈ ہوتی ہیں جو کہ ہائر ایجوکیشن میں چاہیے. سو UCP اسٹارٹیڈ آف ود اے 2+2 پروگرام. 2+2 از اسینشلی اے انٹرنیشنل پروگریشن پاتھ وے, آئی وڈ کال اٹ, کہ آپ کا جو فرسٹ 2 years ہیں وہ آپ یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب میں پڑھتے ہو بفور موونگ آن ٹو یور فائنل 2 years, وچ از گوئنگ ٹو بی ایٹ یونیورسٹی آف لیسٹر, اینڈ دیٹ از اے پارٹنر یونیورسٹی ایٹ UCP. آپ لاسٹ 2 years ادھر پڑھتے ہو اینڈ یونیورسٹی آف لیسٹر کی ڈگری سے ہی گریجویٹ ہو جاتے ہو, اینڈ ہینس وی کال اٹ لاہور ٹو لیسٹر اور 2+2. اب یہ ان پیرنٹس کے لیے یا ان اسٹوڈنٹس کے لیے بہت اچھی اپرچونیٹی ہے جو کہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے جو ہے انٹرنیشنل ہائر ایجوکیشن کو پرسیو کریں, بٹ ڈیو ٹو سم ایلیمنٹس دیٹ کوڈ بی کاسٹ اور دیٹ کوڈ بی ایک کلچرل شاک جو کہ UK جا کے ایک دم سے لگ جاتا ہے, یا دیٹ کوڈ بی دی میچورٹی آف دی اسٹوڈنٹ کہ وہ نہیں کر پاتے یہ ڈیسیجن. سو اس پروگرام کے تھرو ہم نے انہی فیکٹرز کو میٹیگیٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ یو گیٹ ٹو اسٹڈی اے ویری ریناؤنڈ UK ڈگری ان 1/3 آف دی کاسٹ. سیکنڈلی آپ کا بچہ جو سال پاکستان میں ایک یونیورسٹی انوائرمنٹ میں ہی پڑھ رہا ہے تو اس کا ایک جو میچورٹی لیول ہے وہ ایک اچیو ہو جاتا ہے بفور دے کین پروگریس آن ٹو دیئر ایئر 3 ان دی UK. اینڈ دین دیر از اے ویری سلو اینڈ گریجول پروگریشن ان ٹو دی ایکیڈیمک اسکلس جو کہ UK میں ایک بچے کو اپنی سکسیزفل لائف کرنے کے لیے چاہیے. اٹ کوڈ بی کریٹیکل تھنکنگ, اٹ کوڈ بی یور confidence in your communication, it could be your writing, academic writing skills. تو ہم نے یہ 2 سال انہی اسکلس کے اوپر بچے کو جو ہے تربیت دینی ہے تاکہ بچہ جب جائے ایئر 3 میں UK میں تو اس کے پاس وہ سارے نیسیسری اسکلز ہوں
جو کہ ادروائز وہاں پہ بچوں کو چاہیے ہوتے ہیں ٹو کاپ اپ ود دی اکیڈیمک جرنی. سو دیٹ واز دی ہول آئیڈیا بیہائنڈ. اوکے, سو اگر غلطی کوتاہی معاف اگر میں صحیح نہیں سمجھی تو واٹ یو مین از کہ بچہ 2 سال پاکستان میں پڑھتا ہے اور باقی کے 2 سال وہ کہیں بھی کسی بھی ملک میں جن کے ساتھ پارٹنرشپ ہے وہاں جا کے پڑھتا ہے. اینڈ ان کیس آف UCP دا پارٹنرشپ از ود یونیورسٹی آف لیسٹر ان دا UK, رائٹ؟ دیٹ از کریکٹ. تو بچہ پہلے 2 سال UCP میں پڑھے گا اور باقی کے 2 سال وہ UK جا کے یونیورسٹی آف لیسٹر میں پڑھیں گے اور وہیں کی ڈگری سے گریجویٹ ہو جائے گا. او اچھا, اور ڈگری بھی صرف یونیورسٹی آف لیسٹر کی ہی ہوگی. ٹھیک ہے. سو آن دیٹ نوٹ ڈاکٹر عاطف, اف آئی آسک یو کہ یونیورسٹی آف لیسٹر ہی کیوں پھر؟ لائک UK میں اور بہت ساری یونیورسٹیز ہیں, مجھے نہیں پتا لیسٹر کی کیا رینکنگ ہے کیا نہیں ہے, دین وائی ڈڈ UCP اسپیسیفکلی چوز یونیورسٹی آف لیسٹر؟ آئی تھنک رمیشا دیٹس اے ویری ویلڈ کویسچن. پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں, یونیورسٹی آف لیسٹر کے ساتھ جو ہم نے MOU کی ہے وہ کوئی ایکسیڈنٹل نہیں ہے, اٹ واز ویری انٹینشنل. اس کے پیچھے بہت سی وجوہات ہے. آئی تھنک نمبر 1 از اس کی رینکنگ. آئی تھنک پاکستان میں کوئی بھی ایسی یونیورسٹی نہیں ہے جو کہ اس رینکنگ کی, اس ہائر رینکنگ کی پاکستان میں 2+2 ڈگری پروگرام کر رہے ہوں. فار ایگزامپل یونیورسٹی آف لیسٹر کی ورلڈ وائڈ 192 رینکنگ ہے. ریسرچ پوائنٹ آف ویو سے گلوبلی یہ ٹاپ 30 میں آتی ہے. اسٹوڈنٹ سیٹسفیکشن UK میں یہ ٹاپ 15 میں ہے, اور UK میں بھی یہ ٹاپ 25 میں اوور آل رینکنگ میں آتی ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں رینکنگ وائز کوئی کمپرومائز نہیں کیا. سیکنڈ, آئی تھنک آپ دیکھیں جو لیسٹر ہے اور جو UCP ہے, ان میں جو ایک چیز مشترکہ ہے وہ ان کا اکیڈیمک DNA ہے. اچھا, اکیڈیمک DNA سے اس وقت یہ مراد ہے کہ what UCP wants their students to have it. For example, we want our students to have to be a critical thinker. We want our students to have quality education. We want our students to be globally recognized. تو یہ ساری تمام خوبیاں جو ہے وہ لیسٹر میں ہے. تو ہم ان ساری چیزوں کو انکلکیٹ کر کے یونیورسٹی آف لیسٹر کی طرف آئے اور اس کو ایک بہت ہی سکسیزفل پروگرام ہم بنانے انشاءاللہ جا رہے ہیں. That's actually very nice to hear کہ لیسٹر کی رینکنگ اتنی اچھی ہے. سو دیٹ مینس دیٹ اٹ از ایٹ پار ود all your Ivy Leagues and all your Oxbridge universities, because obviously globally دنیا میں ریسرچ پہ 26th ہونا is actually a very very big achievement I think for both your and their university. Totally. Since you're partners now. اچھا, آپ نے مجھے سمجھا دیا کہ پاتھ وے پروگرام کیا ہوتا ہے سارا کچھ. سکندر, take me as a layman child who now has to go into a university or get admission somewhere. تو اگر میں نے ایڈمیشن لینا ہے اس پاتھ وے پروگرام کے لیے, سو واٹ از دا پروسیس؟ کوئی ایلیجیبلٹی کرائٹیریا ہے, مجھے کیا کرنا چاہیے, واٹ آر دا ڈوز اینڈ دا ڈونٹس, اف یو کوڈ پلیز. یا سو اٹس اے ویری سمپل پروسیس. جیسے کسی بھی بچے کو آفٹر ہیونگ ڈن دیئر FSC, FA اور A levels کسی بھی یونیورسٹی میں وہ جاتا ہے اور ایک ایڈمیشن پروسیس کے سے گو تھرو کرتا ہے. سملر پروسیس ہے. اس کے اندر ہمارے پاس ایک منیمم اکیڈیمک اسٹینڈرڈ ہم نے سیٹ کیا ہوا ہے which is around 60% if the student is coming from HSSC background, اور اگر کوئی آکسفورڈ کا یا A level بیک گراؤنڈ سے آ رہا ہے تو اس کے اندر ایٹ لیسٹ 2 Bs and 1 Cs جس کے اوپر ہم نے ایلیجیبلٹی کو سیٹ کیا ہے. As long as student have those kind of marks they can apply for these programs. We have launched 2 initially programs جس کے اندر ہمارے پاس BSc اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس ہے اینڈ دوسرا پروگرام BSc اکنامکس اینڈ ڈیٹا انالیٹکس ہے. تو کسی بھی کمبینیشن کے اندر جو بچہ جس نے A levels کیا ہے یا HSSC کیا ہے اس پروگرام کے لیے اپلائی کر سکتا ہے ایز لانگ ایز دے ہیو دوز اسٹینڈرڈ مارکس. بٹ دین آفٹر دیئر ایپلیکیشن دیر از اے انٹرویو ود دی ڈین آف دی ڈپارٹمنٹ. ڈین ان کے ساتھ بیٹھتا ہے, کینڈیڈ ڈسکشن کرتا ہے تاکہ ان کی ایک ایکڈیمک میچورٹی کا اندازہ لگایا جا سکے. اینڈ دین وی آر آلسو پرووائڈنگ اسکالرشپ سنس از دی فرسٹ ٹائم وی آر لانچنگ اٹ. تو اسی انٹرویو کے اندر اگر ان کی اسکالرشپ کی ایمبیشن ہے تو اس کو بھی ایویلیویٹ کر دیا جاتا ہے کہ ان کو کتنی % اسکالرشپ آفر ہو سکتی ہے. آفٹر دے گیٹ کلیئر ود دیئر ایلیجیبلٹی اینڈ دی انٹرویو پروسیس, ان کو ایک فائنل آفر لیٹر ایشو ہوتا ہے فرام دی انٹرنیشنل آفس ایٹ UCP جس کے اگینسٹ وہ فی جمع کرواتے ہیں, ان کا ایڈمیشن سیکیور ہو جاتا ہے اس پروگرام کے اندر. اوکے, سو فرام مائی نالج مجھے یہ پتہ ہے کہ اگر کسی نے بھی کبھی بھی انٹرنیشنل ایجوکیشن کے لیے اپلائی کرنا ہے یا ایون فار دا میٹر اگر میں نے اپلائی کرنا ہے بھی باہر پڑھنے جانے کے لیے,
تو مجھے کچھ ٹیسٹس ہیں جو دینے پڑیں گے, مجھے سیٹ دینا پڑے گا, SATs دینے پڑیں گے, نہیں تو GRE دینا پڑے گا, وہ نہیں ہے تو مجھے اپنی اسٹیٹمنٹ آف پرپز لکھنی پڑے گی, نہیں تو پرسنل اسٹیٹمنٹ لکھنی پڑے گی, IELTS TOEFL یہ سب کچھ دینا پڑے گا. سو کیا اس پروگرام کے ذریعے بھی ڈو آئی ہیو ٹو ڈو آل آف دس, بیکاز آپ نے کہا ہے کہ ڈگری تو لیسٹر کی ہے. So if you could maybe. Yeah, so there is no requirement of English proficiency test or examination or any other standard examination for taking admission into this program. That's because primarily اگر آپ UK کا ایجوکیشن سسٹم کو اٹھا کے دیکھیں تو ان کے ہاں جو انڈر گریڈ ڈگری ہے اٹس فرام لیول 3 ٹو لیول 6. تو بیسکلی ان کے یہاں 3 ایئرس کی انڈر گریڈ ڈگری ہوتی ہے. اینڈ وی ہیو لانچ دس ایز اے 2+2 پروگرام, وچ مینس کہ جو ہمارا فرسٹ ایئر ہے دیٹس کائنڈ آف ایکٹ ایز اے فاؤنڈیشن ایئر, جس کے اندر ہم بچے کی جو بھی اکیڈیمک ڈیفیشنسی ہوتی ہے ان ٹرمز آف اس کی پروفیشنسی میں کوئی ڈیفیشنسی ہے, اکیڈیمک رائٹنگ میں ڈیفیشنسی ہے, یا اس کی کریکولم کی انڈرسٹینڈنگ میں کوئی ڈیفیشنسی ہے, تو وہ ہم اس کو کور کرواتے ہیں. وچ از وائی دیر از نو ریکوائرمنٹ فار دی اسٹوڈنٹس کہ ان کو IELTS دینا ہے, TOEFL دینا ہے, یا کوئی بھی اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ لائک SAT, GRE اس طرح کے کوئی ایگزامینیشن کے تھرو ان کو پروسیس کرنا ہے. And this is the responsibility of the University of Central Punjab and the international qualifications, that we will need to bring those kids to the level of their peers who are studying at the University of Leicester at the same time. Because after 2 years یہی بچے ایئر 3 میں جو وہاں پہ بچے پڑھ رہے ہیں ان کے ساتھ ایک ہی کلاس میں بیٹھے ہوں گے. ان کی ایک اکیڈیمک جرنی ہے, ہم نے وہی جرنی ریپلیکیٹ کرنی ہے UCP میں ٹو گیو دیم دی سیم ایکسپیرینس اینڈ سیم کائنڈ آف اسکلس, تاکہ اس جب بچہ وہاں پہ جائے ایئر 3 میں تو ان میں کوئی گیپ نہ ہو. وچ از وائی دس پروگرام از ڈیزائنڈ ان اے وے کہ وہ ساری اسکلس اور وہ ساری اسینشیل نالج ہم بچے کو فرسٹ 2 ایئرس کے اندر امپارٹ کر دیں گے. I think you have me sold at no IELTS والی بات, اس کے آگے میرے لیے تو ڈسکشن ہی ختم ہوگی. بٹ جسٹ اے کلیئرٹی ڈاکٹر عاطف, if maybe you could tell me about it. میں تھوڑا سا کنفیوزڈ ہوں کہ کیا یہ 4th سیمسٹر کا بچہ باہر جا رہا ہے, لائک کوئی بچہ آلریڈی کہیں ایجوکیشن لے رہا ہے کسی بھی XYZ یونیورسٹی میں یا UCP میں فار دیٹ میٹر, اور 4تھے سیمسٹر کے بعد کیونکہ 2+2 ہے تو اس کے 2 سال ختم ہو گئے, اب وہ 2 سال بعد کہہ رہے جی اب آپ مجھے لیسٹر بھیج دیں, تو آپ کیا اس کا پروسیس, اس کا ٹرانسفر ہوگا, کس طرح ہوگا؟ اچھا, سب سے پہلے نا آپ اس پروگرام کو ذرا سمجھے, یہ جو 2+2 ہے یہ ایک سیپریٹ پریمیم پروگرام ہے. اچھا, سیپریٹ پریمیم پروگرام سے مراد یہ ہے کہ جو ہم پہلے 2 سال اسٹوڈنٹ کو ادھر پڑھا رہے ہیں وہ اسپیسیفکلی لیسٹر کے 3rd اور 4th, بیسیکلی ان کا 2nd اور 3rd بنتا ہے جو ایئر ہے, اس کے لحاظ سے ہی بنا رہے ہیں تاکہ ان کی فاؤنڈیشن بنا سکے. اگر کوئی بھی اسٹوڈنٹ جو کسی اور یونیورسٹی یا UCP کا اسٹوڈنٹ ہے 2nd, 3rd, 4th سیمسٹر میں, تو آبویسلی اس نے وہ کریکولم نہیں پڑھا ہوگا جو ہم پہلے 4 سیمسٹرس میں اسٹوڈنٹس کو پڑھائیں گے. اسی لیے جو بھی اسٹوڈنٹ ایڈمیشن لے گا وہ پہلے سیمسٹر سے ہی لے گا. وہ ابھی اس کا کریڈٹ ٹرانسفر نہیں ہو سکتا کیونکہ ہمارا بہت ہی روبسٹ قسم کا کریکولم ہے جس میں ہم نے کنٹینیوئنگ پروفیشنل ڈیولپمنٹ اور کافی ادر ماڈیول ڈالے تاکہ اسٹوڈنٹ الائن ہو جائے ٹو کنٹینیو ہز اور ہر اسٹڈی ایٹ لیسٹر. تو پہلے سیمسٹر میں ہی ایڈمیشن لے گا ارسپیکٹیو وہ 1st سیمسٹر میں ہے, 2nd میں ہے, 3rd میں ہے, 4th میں ہے, یا وہ انٹرمیڈیٹ یا A لیول سے آ رہا ہے, وہ فرسٹ سیمسٹر میں ہمارے ایڈمیشن لے گا. اٹ ایکچولی میکس اے لاٹ آف سینس, کیونکہ جس طرح آپ مجھے سمجھا رہے ہیں کہ جو وہ کورس پڑھے گا یا جو اس کی ڈگری پروگرام ہے دیٹ از میپڈ ود دیٹ آف یونیورسٹی آف لیسٹر. ایگزیکٹلی. تو ظاہر ہے جو پاکستان میں کورسز پڑھائے جا رہے ہیں دیٹ از ریگولیٹڈ بائی HEC. اس کے اندر اسلامیات بھی ہوگی اور انگلش اور یو نو واٹ ایور ادر سبجیکٹس دیٹ آر بینگ ٹاٹ, اور ظاہر ہے وہ UK میں جا کے ریڈنڈنٹ ہو جائیں گے. تو اس بچے کو پھر ایز پر دس کورس ورک پڑھنا پڑے گا سنس فرام دا اسٹارٹ, رائٹ؟ اوکے, یہاں تک مجھے سمجھ آ گئی ہے. Sikandar, if you could maybe help visualize, you know, for me and the audience as well, کہ بچہ 2 سال پڑھ رہا ہے پاکستان میں, اس کو عادت ہوگی ہے پاکستان میں پڑھنے کی, یہاں کا کلچر, یہاں کے کلاس رومس, یہاں کی ٹیچنگ میتھڈز اینڈ آل آف دیٹ, اور ایک دم آپ 2 سال بعد اس بچے کو اس کلاس روم سے نکال کے آپ نے اب اس کو آل آف اے سڈن آپ نے UK کی کلاس میں بٹھا دیا اور آپ نے کہہ دیا جی اب آپ علامہ بن گئے ہیں تو اب آپ پڑھ لیں. تو how will this happen? Is UCP and Leicester
bridging the gap somehow? Are they making it easier for the child, the transition, the culture shock? If you could talk about it. Yeah, sure. So this program, like Dr. Atif just said, इसको हमने बिल्कुल ही अलग तरीके से कंसीव किया है right from the beginning. So इसकी जो मैपिंग है दो कोर्सेज की करिकुलम के हवाले से तो वो तो हो चुकी हुई है, लेकिन जो इसका एकेडमिक एक्सपीरियंस या स्टूडेंट जर्नी है वो भी इंटायरली सेपरेट है. सो दीज किड्स आर गोना हैव ए वेरी सेपरेट क्लासरूम. इनकी क्लासरूम्स ही सेपरेट होंगी, इनके टीचर्स डिफरेंट होंगे. इन फैक्ट one of the very unique points of this program is the fly-in faculty. So the faculty is going to fly from University of Leicester every semester for a couple of time. जो बच्चे को यहाँ पे आके डायरेक्ट इंटरेक्ट कर रही हैं क्लास में, उनको पढ़ा भी रही हैं. और उन बच्चों की एक और जो एक डिफ्रेंशिएशन है कि इसमें इन बच्चों के जो पीयर्स हैं, जो मैंने पहले भी बात कर रहा था कि यूनिवर्सिटी ऑफ लेस्टर में भी एक क्लास चल रही है इसी लेवल की, इसी सेमेस्टर की. So these kids are gonna have some different projects, some different assignments, जो कि collaboration के अंदर उन बच्चों के साथ जो कि उनके peers हैं, और after year 3 उन्होंने इकट्ठे ही एक क्लास में बैठे होना है. तो वो right from the beginning इनकी वो training start हो जाएगी. That will have a very big impact on setting the mindset of a kid, because यहाँ पे एक जो local degree structure है उसका environment entirely different है. इस केस में in fact I am studied from UK, so I know it for a fact कि वहाँ पे बच्चा as a observer class में नहीं बैठ सकता. So in order for a kid to be really good in his classroom, he or she need to be participating in the class discussion. तो उसके लिए एक तो confidence आपको चाहिए कि आपको classroom में बोलने आना चाहिए, आपको आपकी assignments को present करने आना चाहिए. तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि हमने मैपिंग करते हुए इसमें डाली हैं करिकुलम के अंदर. इसमें सिर्फ एकेडमिक एक्टिविटीज़ नहीं होंगी, बल्कि बहुत सारी इंट्रापर्सनल इंटरपर्सनल स्किल्स जो कि बच्चे को चाहिए होते हैं, स्पेशली इन द यूके एनवायरनमेंट टू बी सक्सेसफुल. वो सारा कुछ हम इसमें पढ़ाएंगे, जिसका इफ़ेक्ट ये होगा कि उस बच्चे को जब वो ट्रांजिशन करेगा फ्रॉम ईयर टू ईयर 3, जो एक कल्चर का शॉक है वो एक स्लो एंड ग्रेजुअल होगा. इट्स नॉट लाइक कि एक इंटायरली डिफरेंट इन्वायरमेंट से उठ के एक इंटायरली डिफरेंट इन्वायरमेंट में बच्चा चला गया, जो कि अदरवाइज़ नॉर्मली हमारे बच्चे जो बैचलर्स करके मास्टर्स के लिए जा रहे होते हैं या FSc के बाद जो बैचलर्स के लिए जाते हैं, उनको वो एक बहुत बड़ा शॉक लगता है. इस केस के अंदर इज़ गोइंग टू बी ए वेरी स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस, जिसके अंदर हमने बच्चे को 2 साल उसका माइंडसेट बिल्टअप करना है, उसको सारे एकेडमिक स्किल्स देने हैं, उसको वो सारी कॉन्फिडेंस देना है, इंटरपर्सनल स्किल्स देने जो कि एक उस बच्चे को चाहिए होते हैं जो कि यूके के एनवायरनमेंट में पढ़ रहा है. यहाँ मैं एक सॉरी ऐड करूँगा. सर ने कल्चरल शॉक की बात की. पहले हमें थोड़ा ये समझने की ज़रूरत है कि ये शॉक होता क्या है. जो पेट्रोल की कीमत से हमें लगता है वो होता है. आपको मैं एग्जांपल दूं. सपोज करिए मैं मोबाइल एकदम सिकंदर साहब पे फेंक दूं. जी तो सर आपका क्या रिएक्शन होगा? यस सर, शॉक पे चले जाएंगे. शॉक में क्यों गए? ही वॉज अनप्रिपेयर्ड. he was unprepared and it was all of a sudden. जो स्टूडेंट इंटरमीडिएट या A लेवल के बाद डायरेक्ट बैचलर्स में जाता है, वो उसके लिए बहुत बड़ा कल्चरल शॉक होता है. मैं आपको अपनी अगर पर्सनल एग्जांपल दूं, मैंने बैचलर्स यूके से किया. वीज़ा लगने तक तो आई वाज सो हैप्पी कि अब बाहर जाऊंगा, यू नो व्हाट टाइप ऑफ फीलिंग अ स्टूडेंट हैव. जब वीज़ा लग गया, टिकट हो गया कंफर्म और दिन आ गया फ्लाइट का ना, तो फिर तब समझ आई ओके थिंग्स गॉट सीरियस नाउ. तब पता लगा कि नहीं यार ये तो बड़ा कुछ है जो भी करना है. सो कल्चरल शॉक बहुत मैंने ये फेस किया है कल्चरल शॉक. तो आई थिंक ये जो 2 साल है, ये जैसे सर ने कहा 2 साल ये बेहतरीन मौका है स्टूडेंट के लिए कि उस कल्चरल शॉक को अगर हमें नाम ग्रेजुअल कल्चरल शॉक या स्मूथ ट्रांजिशन, तो ये 2 साल में उनको प्रिपेयर करेंगे हम. उनको वहाँ कि इवन हम जाने से पहले एक प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन होगी जिसमें वहाँ के पूरे सिस्टम समझाए जाएंगे, वहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम समझाया जाएगा, वहाँ का एजुकेशन सिस्टम, वहाँ डूज एंड डोंट्स क्या क्या करने हैं क्या नहीं, अकोमोडेशन से रिलेटेड. तो बहुत सी ऐसी सारी चीज़ें हैं कि स्टूडेंट को एकदम शॉक नहीं लगेगा. ही विल बी मेंटली प्रिपेयर्ड. आप ये समझे कि स्टूडेंट यूके जाने से पहले मेंटली और एकेडमिकली वहाँ पहुँच चुका होगा. वो यूके में ही है. यस. अच्छा,
آپ دونوں کا ظاہر ہے بہت زیادہ انٹرنیشنل ایکسپوجر. یو بوتھ بین اراؤنڈ اینڈ ٹریولڈ اینڈ اسٹڈیڈ ابراڈ ایز ویل. سو باری باری میں آپ دونوں سے یہ کویشچن کرنا چاہوں گی. سکندر, فرسٹ ٹو یو. آبویسلی آپ خود یو کے کی ٹاپ 50 یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے ہیں. یو گریجویٹڈ فرام یونیورسٹی آف برمنگھم, رائٹ, اینڈ دین یو ورکڈ ان دیئر ایجوکیشن سسٹم ایز ویل, رائٹ. تو میرا آپ سے یہ کویشچن ہے کہ فرام اسلام آباد ٹو دین یو کے, دین ٹو دبئی, دین ٹو بیک پاکستان اگین, واٹ ڈفرنس از دیر ان دیئر ایجوکیشن سسٹم اینڈ ان آرز؟ اینڈ obviously please analyze this in two scenarios. One, as a student, کیونکہ آپ نے وہاں سے پڑھائی بھی کی ہے. Second, as a part of administration as well. آپ نے کام بھی کیا یو کے بیسڈ ایجوکیشن سسٹم میں. So if you could please just. Yeah, so as far as a student is concerned, میرے خیال میں جو اسٹوڈنٹ میں ایک چیز جو کہ ڈیولپ ہوتی ہے ان یو کے اور مے بی ادر پارٹس آف دی ورلڈ, وہ ایک انڈیپینڈنٹ تھنکنگ یا انڈیپینڈنٹ لرننگ ہے. جبکہ پاکستان میں انفارچونیٹلی ہمارے ہاں ایجوکیشن سسٹم ایسا ہے جس کے اندر فیڈنگ کرائی جاتی ہے بچے کو. اینڈ اس کو اگر میں دوسرے لفظوں میں پٹ کروں تو اسٹوڈنٹ از ناٹ ٹیکنگ اونرشپ آف دیئر اون لرننگ. ان یو کے اسپیشلی somebody who comes to university, first of all they are considered as an adult learner, اور ان سے یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی لرننگ کی خود اونرشپ لیں گے, وچ مینس کہ ادھر آپ کو کلاس روم میں ایک لیسن نہیں پڑھایا جاتا, اس سے مور آف اے ڈسکشن. آپ سے یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ جب آپ کلاس روم میں آئیں تو جو بھی ٹاپک آج ڈسکس ہونا ہے اس میں آپ نے پڑھ کے کچھ آیا ہوا ہے, کوئی کیس اسٹڈی آپ کے ذہن میں ہے, یا جو بھی ریئل ورلڈ پرابلم اس سے ریلیونٹ اس دنیا میں فیس ہو رہے ہیں, آپ اس پہ ایکٹیو پارٹیسپیٹ کرتے ہو پروفیسر کے ساتھ اینڈ ڈسکس کرتے ہو. دیٹ ان ٹرنس leads the student to develop the critical thinking, the problem solving skills, which are required or which are being sought by the employers. Which is why آپ دیکھو گے کہ جو باہر کے گریجویٹس ہیں ان کی امپلائبلٹی جو ہے وہ باقی گریجویٹ سے زیادہ ہوتی ہے, because these guys or these girls are someone who are equipped with those skills that are being sought after by the employers. And that's the whole point of doing these studies, because you want to be able to work somewhere to solve the real world problems. ایک اور چیز اس میں ایکسپیرینشیل لرننگ کا ایلیمنٹ ہے. So instead of going through books and repetitively memorizing the stuff and then reproducing that stuff into your examination, اگر آپ اسی ٹاپک کو اٹھا کے کوئی پروجیکٹ بنا لیتے ہو, اس کے اوپر کوئی کیس اسٹڈی کر لیتے ہو, کوئی پریزنٹیشن کر لیتے ہو, سو دیٹس اے ویری ہینڈز آن اپروچ اینڈ اے ایکسپیرینشیل لرننگ ایلیمنٹ جو کہ آپ کو ان سینس آپ کی جو پریکٹیکل لائف ہے اس میں ہیلپ آؤٹ کرتا ہے. تو یہ ایک فنڈامنٹل ڈفرینس ہے اسٹوڈنٹس کے اندر کہ دے آر موسٹلی انڈیپینڈنٹ لرنرس, جبکہ ہمارے یہاں ایک فیڈنگ اسٹرکچر ہے. جو دوسرا پوائنٹ ہے آپ کا فرام این ایڈمنسٹریشن پوائنٹ آف ویو, آئی تھنک ایک ایلیمنٹ ہے اسٹوڈنٹ سکسیس کا جو کہ ہمارے یہاں لیک کرتا ہے. ان کے ہاں اسٹوڈنٹ سکسیس کو بہت زیادہ ڈیپلی دیکھا جاتا ہے کہ ایک بچہ اگر کسی وجہ سے پرفارم نہیں کر پا رہا کلاس روم میں تو اس کی کیا وجوہات ہیں, کیا اس کا کوئی اکیڈیمک چیلنج ہے, یا اس کے کوئی ایموشنل پرابلمس ہیں, یا اس کے کوئی گھر میں کوئی پرسنل پرابلمس ہیں. اینڈ اس کو ایک پورا ہولسٹکلی وہ ایک انالائز کر کے اس بچے کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں ٹو ہیو ہز اور ہر پروگریشن انشورڈ فار دیٹ پرٹیکولر اکیڈیمک جرنی. ہمارے ہاں وہ اسٹوڈنٹ سکسیس کا جو فیکٹر ہے, آئی تھنک دیٹس مسنگ. اوکے ڈاکٹر عاطف, سیم کویشچن ٹو یو اگین. آپ کا تو بہت ڈائیورس پورٹ فولیو ہے. آپ نے بتایا کہیں یو ورک ایٹ اے کریکشن سینٹر ایز ویل, which I still remember is a very distinct job for that matter. If you could outline it for me کہ کیا ڈفرینسز ہیں اسٹوڈنٹ ایکسپیرئنس کے حوالے سے, اسٹوڈنٹ ایکڈیمکس کے حوالے سے, اسٹوڈنٹ اٹ سیلف کے حوالے سے بھی. دیکھیں رمیشا, میں آپ کو اپنی اگزامپل دیتا ہوں, بیکاز آئی بین ٹو یو کے, ٹو نیوزی لینڈ ایز ویل. سو وین آئی وینٹ ٹو یو کے, جو کلاس روم ایکسپیرینس ہوتا ہے نا, دیٹ از ٹوٹلی ڈفرنٹ فرام پاکستان. اسٹوڈنٹ پوائنٹ آف ویو سے میں آپ کو بتا رہا ہوں. کلاس روم ایکسپیرینس میں بینگ اے ٹیچر فار مینی ایئرس, ہم اس اسٹوڈنٹ کو, ہمیں وہ اچھا اسٹوڈنٹ لگتا ہے جو بڑا خاموش ہو, بڑا ڈسپلنڈ ہو. وی کال اٹ سائلنٹ اسٹوڈنٹ کو, وی کال اٹ اے ڈسپلنڈ اسٹوڈنٹ.
ایسے ہی ہے نا. بالکل. UK میں اس کی ویکنیس سمجھی جاتی ہے یہ. کیوں؟ کیونکہ وہ انٹریکٹ نہیں کر رہا. وہاں اسٹوڈنٹ انگیجمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے. پروفیسرس کے ٹیچرس کے ساتھ آپ کی انٹریکشن بہت ہوتی ہے کلاس روم میں, اور کلاس روم کے باہر بہت کم ہوتی ہے. کلاس روم کے باہر ٹیچر کے ساتھ جس طرح یہاں اوپن ڈور پالیسی ہوتی ہے ٹیچرس کی کہ جب بھی اسٹوڈنٹ آئے, کوئی ان کی کوئریز ہے, کوئی پرابلم ہے, وہ حل کر دیتے ہیں. وہاں پراپر اپوائنٹمنٹ لینی پڑتی ہے اور فوراً نہیں ملتی. وہ آپ کو پراپر ویک بعد ہو سکتا ہے منتھ بعد ٹائم دے. اٹ ڈپینڈس کہ وہ کس لیول کا پروفیسر ہے. تو اسٹوڈنٹ کو انڈیپینڈنٹ لرننگ وہاں کرنی پڑتی ہے. جس طرح سکندر صاحب نے کہا کہ وہاں مین جو ان کے کریڈٹ آورز ہے اس میں بھی وہ امبیڈڈ ہے کہ انڈیپینڈنٹ لرننگ اس نے ویک میں اتنے آورس کرنی ہے. اب آبویسلی انڈیپینڈنٹ لرننگ کرنی ہے, ان کا پورا اسٹرکچر ہی ایجوکیشن کا اسی طرح بنا ہے کہ وہاں بیسیکلی نا اسٹوڈنٹ سینٹرک اپروچ کی جاتی ہے. پاکستان میں زیادہ اگر ٹیچر سینٹرک ہے کہ ٹیچر اسپون فیڈنگ کرے گا اور وہی ایگزام میں آئے گا اور آ جائے گا پیپر. UK میں یا باہر کے جو موسٹلی ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان کی اچھی یونیورسٹیز میں, وہاں زیادہ اسٹوڈنٹ سینٹرک ہے کہ آپ اسٹوڈنٹ کو ایک ڈائریکشن دے دیتے ہیں ٹیچر, ان کو گائیڈ لائنس پرووائڈ کر دیتے ہیں. آگے اسٹوڈنٹ کا کام ہے انڈیپینڈنٹ لرننگ کرنا اور آؤٹ پٹ پروڈیوس کرنا. تو آئی تھنک یہی مین چیزیں ہیں جو اس کو ڈفرینشیٹ کرتی ہے, اور اسی پہ ہم یہ پہلے 2 سال کام کریں گے UCP میں. ٹھیک ہے. سکندر, مجھے پتہ ہے میں آپ لوگوں کا بہت ٹائم لے رہی ہوں, جسٹ اے کپل آف مور کویشچنز. سکندر ٹھیک ہے, یہاں تک مجھے سمجھ آ گیا کیا ڈفرینسز ہیں, ہم بچے کے لیے کیا کچھ کر رہے ہیں, ہاؤ اٹ از بینیفیشیل فار دا اسٹوڈنٹ ایز ویل. کریئر کے آؤٹ کم سے ریلیٹڈ اینڈ ویلیو ایڈڈ اسکلز اور اس سب سے ریلیٹڈ, ہاؤ از دس پروگرام دی آئیڈیل pathway for a student that he or she should choose? Right. So first of all, the student is getting graduated with a world-renowned degree. Yes. So جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ اس یونیورسٹی کی رینکنگ ہی اتنی ہائی ہے کہ جب آپ اس کی ڈگری لے کے مارکیٹ میں نکلتے ہو تو یو ول بی کنسیڈرڈ ایز اے ہائیلی سکسیزفل گریجویٹ. سیکنڈلی, ایز پارٹ آف دس پروگرام, جو بچہ لیسٹر میں 2 years پڑھ کے گریجویٹ کرتا ہے اس کو یونیورسٹی UK گورنمنٹ کی طرف سے ایک اسکیم ہے جس کو کہتے ہیں پوسٹ اسٹڈی ورک پرمٹ, PSW. بالکل. تو اس کو 18 months کا PSW ملتا ہے جس کے اندر وہ نہ صرف 18 months UK میں رہ سکتا ہے بلکہ دے کین لک فار این اپرچونیٹی, اینڈ اف دے لینڈ این اپرچونیٹی دے کین ورک دیئر وداؤٹ دی ویزا آف امپلائمنٹ اینڈ پروو دیم سیلوز. اف ان دوز 18 months وہ اپنے آپ کو پروف کر دیتے ہیں اور ان کا امپلائر ان کو اپنے یہاں آن بورڈ کر سکتا ہے. اینڈ اٹس ناٹ جسٹ ان دی UK, دے کین آلسو گو ٹو یورپ اینڈ دے کین لک فار این اپرچونیٹی اوور دیئر. سیکنڈلی, اس پروگرام کے DNA کے اندر جس طرح سر بھی بتا رہے تھے کہ اٹس اے 2+2 پروگرام, یعنی کہ آپ نے 2 ڈفرینٹ اکیڈیمک اسٹرکچرس کے اندر اپنی جرنی کی ہے. 2 years in Pakistan and 2 years in UK. Yes. And you need to have a very strong cross-culture, inter-culture communication. You need to have a very strong transition skills. You need to have a very strong grip on change management. یہ سارے اسکلز وہ سارے اسکلز ہیں جو کہ آج کل کا امپلائر اپنے امپلائیز کے اندر ڈھونڈتا ہے. تو یہ سارے اسکلز جب آپ کی جرنی کے اندر امبیڈڈ ہیں تو آئی تھنک جو ہمارا اس پروگرام سے جو بچہ گریجویٹ ہو کے نکلے گا, آئی تھنک ہی ول اور شی ول بی ویری سکسیزفل ان لینڈنگ دی جاب اپرچونیٹیز. انشاءاللہ. ڈاکٹر عاطف, مائی کویشچن ٹو یو, جب آپ بات کر رہے تھے تو obviously that just came into my mind کہ پیرنٹس are very concerned and protective about their kids and rightly so, right? تو پیرنٹس کے حوالے سے لائک بچوں کو ادھر کیا سپورٹ سسٹم ہوگا, who will help them out, how is this, is it safe enough? اگر آپ اس ساری بات کے بارے میں کچھ دیکھیں ہمیشہ اٹس اے ویری ویلڈ کویسچن, اور پیرنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے اور بینگ اے یونیورسٹی UCP کے پوائنٹ آف ویو سے اسٹوڈنٹ ویل بینگ, اسٹوڈنٹ سیفٹی, اسٹوڈنٹ سیکورٹی, دس از دی ٹاپ موسٹ پرائورٹی. یہ آبویسلی پیرنٹ کی بھی, اور پیرنٹ ٹرسٹ کر رہا ہے یونیورسٹی پہ. تو سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو 2 سال اسٹوڈنٹ یہاں پڑھ رہا ہے اس کا جو سوشل سرکل ہے, جو اس کا کمفرٹ زون ہے, وہ کون ہے؟ وہ وہی اس کے بیچ میٹ اسٹوڈنٹس ہے جو 10 کا بیچ ہے یا 15 کا بیچ ہے. وہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ ان کا ایک کمفرٹ زون ہو گیا. وہ اکیلا UK نہیں جائے گا, وہ جب UK جائے گا تو وہ پورا کا پورا بیچ اکٹھے UK جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کا ایک سوشل سرکل ہے, جو اس کا ایک سمجھے کمفرٹ زون ہے, وہ اس کے ساتھ جا رہا ہے. تو اس سے آپ ایک اکیلا بچہ جائے اسٹوڈنٹ وہاں UK,
تو ایک سیکیورٹی کنسرن پیرنٹس کو بھی ہوتا ہے, اسٹوڈنٹ کو اٹ سیلف ایک ہوتا ہے, سسٹم کا نہیں پتہ ہوتا. سسٹمس کا ہم پری ڈپارچر اورینٹیشن میں پورا ان کو بتائیں گے, پلس جب اس کے ساتھ 15 دوست اس کے ہوں گے. آپ خود سوچیں, آپ اکوموڈیشن لیتے ہیں, اب دوستوں کے ساتھ رہنے کا کتنا مزہ ہے, مطلب دیٹس اے لائف یو نو. تو وہ آلریڈی اسٹوڈنٹس کو ہم پرووائڈ کریں گے کہ جب وہاں جائے گا اسٹوڈنٹس, اکوموڈیشن کی سپورٹ یو سی پی کی طرف سے بھی ہوگی اور یونیورسٹی آف لیسٹر کی طرف سے بھی ہوگی. دونوں کے جو انٹرنیشنل آفس ہے وہ آپس میں لائزن ہے, اور اسٹوڈنٹ دے ول میک شیور, بوتھ ڈپارٹمنٹس ول میک شیور کہ اسٹوڈنٹس کی ویل بینگ, سیکیورٹی اور سیفٹی پہ کوئی کمپرومائز نہ ہو. پلس ایسی بات نہیں ہے کہ یو سی پی اسٹوڈنٹس کو 2 سال بعد جب لیسٹر بھیج دیا تو اب وہ ان کا اسٹوڈنٹ ہو گیا. نو, دے ول ریمین آور اسٹوڈنٹس ایز ویل. جب تک وہ گریجویٹ نہیں کرتا ہم ان کے انٹرنیشنل آفس کے ساتھ ان کوآرڈینیشن رہیں گے, اور ول میک شیور کہ اسٹوڈنٹ کی پرفارمنس, اسٹوڈنٹ کی ویل بینگ کا پراپر کیٹر کیا جائے وہاں. I think Just to add one point, sorry. Yeah, please. So when I went to UK, میرا تھوڑا سا ایک ایکسپیرینس ہے کہ وہاں پہ کیمپس بڑی سسٹم ہے. So when I went there, تو میں بالکل الون تھا, اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں نے لائبریری میں جانا ہے کارڈ ایشو کرنے کے لیے, لائبریری کدھر ہے, میں نے اپنے سسٹم میں اپنے ڈارم کو ڈھونڈنا ہے تو مجھے کیسے وہ ملے گا. سو دے گیو می اے کیمپس بڈی. اس کیمپس بڈی کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ 2 weeks تک آپ نے جہاں بھی جانا ہے, آپ نے جو بھی کرنا ہے, وہ آپ کے ساتھ آپ کو گائیڈنس پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے. سو دی یو کے یونیورسٹیز آر ویری گڈ ان دیٹ سینس کہ ان کے پاس یہ سارے پروسیسز اور جتنی بھی اسٹرکچرز ہیں وہ ان پلیس ہیں, تاکہ بچہ کسی بھی طریقے سے انکمفرٹیبل نہ ہو یا آؤٹ آف پلیس نہ فیل کرے. میں وہی کہنے لگی تھی that this is a very very good thing, the ownership that both the universities are taking of that one student. Now UCP اس بات سے پیچھے ہٹری and hopefully neither will Leicester. My last question to you guys, which might sound a little controversial, but I am who I am and I'm a very very straightforward person, so I will just say it as it is. UCP has a reputation, good or bad میں اس طرف نہیں جاؤں گی, it has a reputation and that is about it. Very straightforwardly, کوئی بھی بچہ بے شک وہ 2 سال کے لیے ہی کیوں نہ ہو, بے شک وہ لیسٹر کی ڈگری سے گریجویٹ ہو رہا ہے which is top ranked, why will a student enroll in UCP? My question is to both of you and that will obviously will be my last question. یا سو دیکھیں اس کے اندر سوشل میڈیا کے اوپر ایک ڈیلیما ہے کہ ہمارے ہاں جو کنٹروورسیز ہیں یا جو پروپیگینڈا ہے اس کی جب پروپیگیشن ہوتی ہے وہ بہت فاسٹ ہوتی ہے. جو نیگیٹو نیوز ہے وہ بہت فاسٹ ٹریول کرتی ہے, جبکہ پازیٹیو نیوز کی وہ ٹریکشن نہیں ہوتی ہے. سو اگر کسی کا یہ پرسیپشن بن چکا ہے یو سی پی کے حوالے سے تھرو سم پروجیکشن آن سوشل میڈیا, تو آئی کین ٹیل یو فار اے فیکٹ کہ یہاں پہ بچے جب ایڈمیشن لیتے ہیں اور ایڈمیشن لینے کے بعد دے اسپینڈ اے کپل آف منتھس اینڈ آئی ہیو پرسنلی آسکڈ سم اسٹوڈنٹس, ان کا وہ پروجیکشن, ان کی وہ ساری تھنکنگ اباؤٹ یو سی پی از انٹائرلی چینجڈ. وہ مجھے خود کہتے ہیں کہ جی یو سی پی کے بارے میں تو ہم نے یہ بھی سنا تھا, یہ بھی سنا تھا, لیکن ایسا تو یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے. سو جو ایک پرسیپشن سوشل میڈیا پہ بنی ہوئی ہے, آئی تھنک اس کو چینج ہونے کے لیے ٹائم لگے گا. اٹ ٹیکس ٹائم, سب چیزیں اوور نائٹ نہیں ہوتی ہیں. ایز لانگ ایز وی آر ڈوئنگ آر جاب, ہمارے جب یہ بچے نکلیں گے گریجویٹ ہو کے اپنی کنٹریبیوشنس سوسائٹی کے لیے کریں گے, تو آٹومیٹکلی وہ پرسیپشن چینج ہونا شروع ہو جائے گا. جہاں تک بات ہے باقی چیزوں کی, جو یو سی پی کا اکیڈیمک اسٹرکچر ہے, I think that I find it very, very supportive, very good in terms of academic achievement, academic ability of these students, whether it's the reputation and the quality of the staff and the faculty members. I think it at par with any international university that you can think of. ڈاکٹر عاطف آپ ہنس رہے تھے میرے سوال پہ, پلیز اب آپ جواب دیکھیں. رمیشا میں آپ کو بتاؤں, میں اکیڈیمیا میں ایک مطلب ایکسپیرینس ہے, آئی ورک آل اراؤنڈ دی ورلڈ, ڈفرینٹ یونیورسٹیز, پاکستان میں بھی میں نے کام کی ہے. اس کے لحاظ سے میں بڑی رسپانسبلٹی سے آپ کو یہ چیز بتا رہا ہوں کہ جو ڈائنامکس ہے نا ہمارے اوور آل, وہ پچھلے 10 سال کے مقابلے میں ٹوٹلی چینج ہو چکی ہے. 10 سال پہلے اور ڈائنامکس سے آپ سکسیس کو ڈفرینٹ پیرامیٹر سے میئر کرتے تھے, اب سکسیس کو آپ ڈفرینٹ پیرامیٹر سے میئر کرتے ہیں. آئی تھنک یو سی پی جس طرح ایوالو ہوا ہے, تو اس لحاظ سے
یو سی پی نے میک شیور کیا ہے کہ جو کرنٹ ٹرینڈز ہے اس کو انکلکیٹ کرے اپنے پروگرامس کے اندر، اکیڈیمیکلی بھی اور کو کریکولر ایکٹیویٹیز میں بھی. تو میرے خیال میں یو سی پی بہت ہی ریپڈلی ایوالو ہوئی ہے فرام دی پاسٹ 10 years اسپیشلی. اور میں اپنا اگر آپ کو ایکسپیرینس سے بتاؤں تو یو سی پی کے جو گریجویٹ ہے اگر آپ ان سے ملیں، ان کی گرومنگ دیکھیں تو ایک پراپر یونیورسٹی لیول کی گرومنگ ہوئی ہوتی ہے. دس از ناٹ اے اسمال یونیورسٹی، اٹس اے پراپر بگ چارٹرڈ یونیورسٹی. اور ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ یو سی پی یوں نہیں کرتا کہ ایک پروگرام شروع کیا اور پھر ٹارگیٹ آڈینس بنائے گا. یو سی پی کیا دیکھتا ہے پہلے کہ کرنٹ ٹرینڈ کیا چل رہا ہے، اس وقت کس چیز کا زیادہ اسکوپ ہے، کس کی زیادہ ڈیمانڈ ہے، اس کے لحاظ سے وہ اپنے پروگرامس کو بناتا ہے. وہ بیچلرس کے ہو جائے، وہ ماسٹرس کے ہو جائے، وہ پی ایچ ڈی لیول کے ہو جائے، وہ اس لحاظ سے اس کو بنائے گا اور وہ پھر اسٹوڈنٹس کے لیے ہم لانچ کرتے ہیں پروگرامس کو. تو آئی تھنک اس لحاظ سے میں دیکھا جائے تو یو سی پی ایک بہت اچھی یونیورسٹی ہے، اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جو اپنی گرومنگ چاہتے ہیں ایک ڈائیورسیفائڈ کمیونٹی میں رہتے ہوئے، کیونکہ یہاں ہر قسم کا بچہ ہوتا ہے. یہاں پاکستان کا ایک کوئی کونے کا شہر بھی آپ اٹھا کے لے لیں، آپ کو مل جائے گا وہاں سے بچہ. وی ہیو اسٹوڈنٹس فرام گوادر، وی ہیو اسٹوڈنٹس فرام گلگت بلتستان، وی ہیو اسٹوڈنٹس فرام کوئٹہ، کراچی، یو نیم اٹ اینڈ وی ہیو اٹ. We also have foreign students. We also have foreign students, yeah. We are from Sri Lanka, Palestine, Malaysia, Afghanistan. So like it's an international kind of a university, not a kind, it is an international university, and that is why we are launching international programs as well now. I am really really glad that we had this conversation today. مجھے یو سی پی کے بارے میں بہت کچھ پتہ چلا جو شاید مجھے پہلے نہیں پتا تھا. For example, that they have international students studying over here as well. So my take from this entire podcast will be that University of Central Punjab has launched a new initiative in the realm of education, which is a pathway program. پاکستان میں اور بہت ساری یونیورسٹیز بھی یہ pathway program کروا رہی ہیں. یو سی پی نے کچھ ڈفرینٹ یہ کیا ہے دیٹ اٹ ایکچولی براٹ اے رینکڈ یونیورسٹی جو کہ دنیا میں اس وقت ریسرچ میں 26th نمبر پہ ہے. It is 192 globally. In the UK, it is a top 25 university. In terms of student satisfaction, it is on number 15th in the UK. So I would want to give credit to UCP for actually stepping up and bringing a ranked university in the educational sphere of Pakistan. Also جو اچھی باتیں مجھے لگ گئی ہیں وہ یہ ہیں کہ آئلٹس نہیں دینا پڑے گا. فلائی ان فیکلٹی وچ از ویری ویری نیو. میں نے کبھی نہیں سنا کہ کسی بھی یونیورسٹی کی یوں پارٹنرشپ ہوئی ہو اور ایکچوئل ان کی فیکلٹی پاکستان میں آ کے پڑھا رہی ہو. Then I know that there are no standardized tests, there's no SAT, no GRE for that matter, اور بہت ساری چیزیں. And you get all of that in 1/3 of the cost that you pay otherwise. Yeah. So affordability is a very, very big question mark with everything that is happening around us, the uncertainty, with the prices fluctuating so much, with everything going on. Thank you so much to both of you, to Dr. Atif, to you, Mr. Sikandar. Thank you for this insightful discussion, and I think we should have another session about UCP only. Yeah, sure, to maybe educate people کہ یہاں کیا ہوتا ہے اور کیا different ہے. Thank you again. Thank you, Ramisha, for having us. It was a pleasure talking to you. Thank you. Thank you, Ramisha. Thank you so much. Thank you. جانے سے پہلے اور یہ ایپیسوڈ ختم کرنے سے پہلے بس اتنی بات ہے کہ جو میں نے آپ کو شروع میں کہانی سلیم بھائی کی سنائی تھی وہ کہانی صرف ان کی نہیں ہے, وہ کہانی آپ کی ہے, میری ہے, بہت ساری میجورٹی جو کہ ہماری مڈل کلاس ہے ان کی ہے. ہر دن وہ صبح 9 سے 5 کام پہ جاتے ہیں, جو بھی ان کا کام ہے, پیسے جمع کرتے ہیں, محنت مزدوری کرتے ہیں صرف ان چیزوں کے لیے کہ وہ اپنے بچوں کو ایک بہتر مستقبل دے سکیں. اور آج ایجوکیشن ہیز بیکم such a big uphill task for the parents as well that it is not affordable anymore. UCP has launched a good initiative in terms of that کہ ایسے بہت سارے لوگ جو سوچ رہے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو 4 سال کے لیے باہر کے ملک کیسے بھیجیں, ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں. So UCP has come up with this کہ آپ 2 سال پاکستان میں اس بچے کو پڑھا لیں جس کے اندر آپ نے صرف اور صرف پاکستانی فیس دینی ہے PKR میں, اور باقی کے 2 سال جب بچہ جا کے UK پڑھے گا تو وہ تب صرف اور صرف پاؤنڈز میں فیس دے گا, اینڈ دیٹ ٹو ایٹ اے اسکالرشپ.
I think this is a great initiative for all the parents that are worried, all the kids that are in a limbo, that are confused کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. ہم باہر کی ایجوکیشن لینا بھی چاہتے ہیں لیکن وہ افورڈیبل نہیں ہے. ہم باہر جا کے پڑھنا چاہتے ہیں بیکاز وی وانٹ اے PSW, ہمیں ان کی ڈگری چاہیے. ہم صرف پاکستان میں رہ کے ڈگری نہیں لینا چاہتے. سو I think this episode was an answer to all of those questions. I hope we helped you find clarity, and let's meet you in the next episode of The Bigger Picture. Thank you.